अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज़। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 15 माह के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के बाद 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई। 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ हुआ। मुलजिम पर 4 इल्ज़ामात आयद किए गए। उनमें सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ जो रियासत की सलामती और मफादात के लिए नुकसानदेह हैं, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और बाज़ अफराद को बिला जवाज़ नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ामात शामिल हैं। ISPR के मुताबिक मुलजिम को तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए हैं। अपनी मर्जी की दिफाई टीम तैनात करने का हक भी हासिल था और मुजरिम को मुतल्लिका फोरम पर अपील का हक हासिल है। प्रेस रिलीज का आखिरी पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां कहा गया है कि मुजरिम के सियासी अनासर के साथ मिली भगत के जरिए दानिस्ता तौर पर सियासी इश्तियाल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम पैदा करना, इसके अलावा बाज़ दीगर मामलात में मुजरिम के मुलव्वस होने के मामले को अलहदा तौर पर निपटा जा रहा है। ये इंतहाई अहम है क्योंकि पिछले हफ्ते ही DG ISPR ने बताया था कि फैज़ हमीद के खिलाफ 9 मई से मुतल्लिक तहरीरें हैं। हमारे पास तो वो केस है, एक जनरल फैज हमीद का एक इससे जुड़ा हुआ केस है जो कि चल रहा है। उसके अलावा तो जो 9 मई के जितने ट्रायल के केसेस थे वो तो हम क्लोज कर चुके। फौज पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान की कौम का मुकदमा है। बिकॉज इन नो कंट्री यू कैन अलाउ दैट इट्स आर्म्ड फोर्सेस आर्मी इज अटैक। आप उनके शोधा की यादगारों पे हमला करें, आप उनकी तस्दीक करने की कोशिश करें एंड देन यू कैन वॉक अवे फ्री, स्पेशली दोज हु प्लान्ड इट, हु अबेटेड इट एंड हु वर द मास्टरमाइंड बिहाइंड। नाज़रीन, इस अहम मामले पर मजीद बात आगे बढ़ाने से पहले आपको फैज़ हमीद के खिलाफ गुज़िश्ता 15 माह में होने वाली कानूनी कार्रवाई की तफसीलात बता देती हूँ। फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई 12 अगस्त 2024 को शुरू हुई थी। उनके खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत की तहकीकात के बाद उन्हें तहवील में लिया गया। इसके कुछ दिन बाद यानी 5 सितंबर को DG ISPR ने बताया कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियों के मुतअद्दिद वाक़यात साबित होने पर फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड मार्शल कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद केस के हवाले से अगर बात की जाए, टॉप सिटी केस में रिटायर्ड ऑफिसर के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर दरखास्त मौसूल हुई। अप्रैल 2024 में पाक फौज की तरफ से एक आला सतह की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया। 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी ने बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया कि मुतल्लिका रिटायर्ड ऑफिसर ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात की खिलाफ वर्जियाँ की हैं। मुतल्लिका रिटायर्ड ऑफिसर के हवाले से रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाक़यात भी सामने आए हैं। इन बुनियादों पर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज किया जा चुका है। 10 दिसंबर 2024 को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट किया गया। चार्जशीट में उन पर सियासी मुदाखलत, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी समेत हुकूमत के साथ मुआहदों से मुतल्लिक इल्ज़ामात आयद किए गए। इसके अलावा भी उन पर कुछ इल्ज़ामात लगे हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँचे। उन पर फैज़ाबाद धरने में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम भी लगा। 27 नवंबर 2017 को उस वक्त की हुकूमत और तहरीके लब्बाइक पाकिस्तान के दरमियान मुआहदे के आखिर में बविसातत मेजर जनरल फैज़ हमीद लिखा गया था, यानी वो इस मुआहदे के गारंटर थे। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ऐसे अस्करी अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया था जिन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। लेकिन फिर अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बने 3 रुकनी फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को क्लीन चिट दे दी थी और धरने की जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत पर डाल दी थी। दिलचस्प बात यहाँ पर यह भी है कि उस वक्त पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ थे और उन्हीं की हुकूमत में बनने वाले कमीशन ने यह रिपोर्ट मुरतब की। दीगर इल्ज़ामात में फैज़ हमीद पर सियासी मामलात में मुदाखलत, सियासी इंतकाम, गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ और सियासी वफादारियाँ तब्दील करवाना भी शामिल है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ दौर में फैज़ हमीद पर PTI के मुखालिफिन को जेलों में डालने, असेंबली इजलासों में अराकीन की हाजिरी पूरी करवाने और बजट मंजूर करवाने में भी किरदार अदा करने के इल्ज़ामात लगे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी ने भी 2017 और 18 में फैज़ हमीद पर मुदाखलत के इल्ज़ामात आयद किए थे। माजी करीब में नून लीग के कायद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, कई सियासी रहनुमा फैज़ हमीद पर सियासत में मुदाखलत के इल्ज़ामात आयद करते रहे हैं। जनरल फैज साहब, आपको जवाब देना है कि आपने क्यों
ایک حاضر سروس جج کے گھر جا کر ان پر آئین اور قانون کے خلاف فیصلہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ جنرل فیض، یہ آپ کے حلف توڑنے کی صرف ایک مثال ہے، ایک۔ جنرل فیض، یہ سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے، جواب بھی آپ کو دینا ہوگا۔ جواب دو پاناما بینچ بنانے والے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، جواب دو۔ جنرل فیض دھمکاتا تھا، ڈراتا تھا ججز کو، ان کی ویڈیوز دکھاتا تھا اور اپنی من پسند فیصلے لیتا تھا۔ وہ تب بھی سہولت کار تھا، وہ آج بھی سہولت کار ہے۔ دوسری طرف 9 مئی کے حوالے سے نون لیگ قیادت اور دیگر سیاستدانوں کی طرف سے بھی جنرل فیض حمید پر الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کا جو مین کردار تھے، ان میں سر فہرست جو ہے وہ فیض حمید صاحب تھے۔ یہ پارٹنرشپ جو ہے 2018 کے الیکشن سے پہلے کی چلی ہوئی ہے۔ 9 مئی کو بھی یہ پارٹنرشپ قائم تھی، 9 مئی کے بعد بھی یہ پارٹنرشپ چلتی رہی۔ جبکہ ناظرین، ISPR کی طرف سے اس حوالے سے ان پر باضابطہ طور پر کوئی الزام عائد نہیں کیا گیا۔ البتہ پہلے ISPR نے یہ کہا تھا کہ جنرل فیض کا مبینہ کردار 9 مئی کے واقعات میں سیاسی مفادات کے ساتھ علیحدہ سے زیر تفتیش ہے۔ تحریک انصاف دور حکومت میں فیض حمید کو سابق وزیر اعظم عمران خان کے کافی قریب سمجھا جاتا تھا، اور اسی دور میں وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے کے مضبوط امیدوار بھی سمجھے جا رہے تھے۔ تحریک انصاف حکومت کے خاتمے کے چند ماہ بعد ہی یعنی دسمبر 2022 میں جنرل فیض حمید نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ فیض حمید کا شمار ملکی تاریخ کے طاقتور ترین خفیہ ادارے کے سربراہان میں ہوتا تھا۔ ISI DG بننے سے پہلے وہ اسی ایجنسی میں DGC کے انتہائی اہم اور بااثر عہدے پر بھی فائز تھے۔ 2023 میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کا احوال سینئر صحافی جاوید چودھری نے اپنے کالم میں درج کیا تھا، جس کے مطابق جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے بتایا تھا کہ ان کے اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان رابطے کا ذریعہ فیض حمید تھے۔ پاک فوج میں اعلیٰ سطح پر احتساب کی یہ کوئی پہلی مثال نہیں ہے۔ ماضی میں بھی چند جرنیلز اور دیگر رینکس کے افسران کو کورٹ مارشل کا سامنا کرنا پڑ چکا ہے۔ 1995 میں بے نظیر بھٹو حکومت کے خلاف سازش رچنے کے الزام میں میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی، بریگیڈیئر مستنصر کرنل محمد آزاد منہاس، کرنل عنایت اللہ خان اور دیگر 38 فوجی افسران کو گرفتار کیا گیا تھا۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں میجر جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام عباسی کو 7 سال قید، بریگیڈیئر مستنصر باللہ کو 14 سال قید، جبکہ کرنل محمد آزاد منہاس اور کرنل عنایت اللہ خان کو فوجی عدالت نے 4 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ 2009 میں سامنے آنے والے NLC کرپشن کیس میں چند افسران کے ملوث ہونے کی نشاندہی پر 2010 میں آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے آرمی کورٹ آف انکوائری کا اجلاس بلایا، جس کے بعد 2015 میں NLC کے سابق ڈائریکٹر جنرل ریٹائرڈ میجر جنرل خالد ظہیر کو ملازمت سے برطرف کیا گیا۔ 2011 میں ناظرین بریگیڈیئر علی خان کو کالعدم تنظیم حزب التحریر سے روابط کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ مقدمہ چلانے کے بعد اگست 2012 میں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے بریگیڈیئر علی خان کو 5 سال قید بامشقت کی سزا سنائی تھی۔ بریگیڈیئر علی خان پر حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش، فوج میں بغاوت کو ہوا دینے اور GHQ پر حملے کی منصوبہ بندی میں ملوث ہونے کے الزامات بھی عائد کیے گئے تھے۔ اس مقدمے میں میجر عنایت عزیز، میجر افتخار، میجر سہیل اکبر اور میجر جواد بصیر 3 سال سے 6 ماہ تک کی قید مامشقت کی سزائیں سنائی گئی تھی۔ اسی طرح 2019 میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے قومی سلامتی کے لیے نقصان دہ غیر ملکی ایجنسیز کے لیے جاسوس سمیت حساس معلومات افشا کرنے کے جرم میں 14 سال قید بامشقت سنائی تھی، جسے بعد ازاں مختلف مراحل میں کم کر دیا گیا، جس کے بعد وہ رہا ہو گئے۔ 2019 میں ہی سابق بریگیڈیئر راجہ رضوان کو سزائے موت سنائی گئی تھی۔ اسی طرح سینکڑوں افسران ہیں جن کے خلاف ماضی میں بھی کارروائیاں ہو چکے ہیں۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے پروگرام میں آج انتہائی معزز میں سب سے پہلے مجھے اسد قیصر صاحب جوائن کر رہے ہیں، سینئر رہنما ہیں، تحریک انصاف کے سابق قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں۔ بہت شکریہ اسد صاحب، آپ کے وقت کی شکر گزار ہوں۔ سب سے پہلے تو اسی سزا کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے، اور اب یہ بھی وزراء کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے بھی الگ سے تحقیقات ہو رہی ہیں اس سارے معاملے پر۔ اسد صاحب، کس طرح سے دیکھ رہی ہے PTI سارے معاملے کو؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ ایک ادارے کی اپنے انٹرنل ایک سسٹم ہے، ہم اس پہ جو بھی اس کا ایک نظام ہے
وہ اپنے سسٹم کو اپنے دیکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہو اس میں انصاف ہو اور کسی کے خلاف جو ہے نا ذاتی انتقام اور بدنیتی نہ ہو. بہرحال اس میں ہم تھوڑا اس لیے محتاط رہتے ہیں کہ یہ ایک ادارہ ہے، وہ ہمارے ملک کا سب سے اہم ادارہ ہے. ہم اس کے اندر کوئی زیادہ بات نہیں کر سکتے کہ وہ اس کا ایک ڈسپلن ہے، اس کا ایک نظم نظم ہے. اور مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ اس ادارے کی نظم و ضبط جو ہے نا مزید ہی مضبوط اور پروفیشنل ہونا چاہیے. ہم اس سے زیادہ میں کمنٹ نہیں کروں گا. صحیح. اچھا اسد صاحب، اب جب یہ سزا ہمارے سامنے کل اس کا اعلان ہو گیا تو اس کے بعد بہت سارے وزراء کی جانب سے یہ اب اشارہ دیا جا رہا ہے، کیونکہ 9 مئی کے معاملات میں بھی تحقیقات چل رہی ہیں، تو شاید عمران خان کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ اب ان کا معاملہ بھی فوجی عدالت میں چل سکتا ہے، ان کا ٹرائل وہاں پر ہو سکتا ہے. تو اگر ایسا ہوتا ہے، اس طرف سچویشن جاتی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہوگی سر؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون اور اس وقت جو اقتدار پہ بیٹھے ہیں، ناجائز طور پر اقتدار میں بیٹھے ہیں، ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے. عوام نے اس کو مینڈیٹ نہیں دیا. یہ ووٹ چور لوگ ہیں، اور ان کے پاس اس کے بعد علاوہ اور کیا راستہ ہے کہ یہ عمران خان سے، کیونکہ خوف نیند میں بھی اس کو عمران خان سے جو ہے نا ڈر لگتا ہے. تو اس صورتحال میں تو وہ ہر صورت میں وہ تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، عوام میں نہیں جا سکتے، نہ عوام اس کے ساتھ ہے، بلکہ یہ تو پبلک جگہوں پہ نہیں جا سکتے. ان کی تو بتا دیں کہ آپ کہیں جائیں، کوئی شاپ میں جائیں، کوئی بازار میں گھوم پھر لے، تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ مطلب اس کے ساتھ لوگ کیا رویہ رکھتے ہیں. تو یہ تو ابھی ان کے پاس تو کوئی راستہ نہیں ہے. بس یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح جو ہے نا پی ٹی آئی کو اداروں کے ساتھ لڑایا جائے. بلکہ ہم فارم ہیں، ابھی تک ہم جو بھی کر رہے ہیں بہت سوچ سمجھ کر احتیاط کے جی. ساتھ اپنے فیصلے کر رہے ہیں. ہم کسی طور پر اپنے اداروں کو نہ کمزور کرنا چاہتے ہیں، نہ کسی ادارے کے خلاف جو ہے مہم جیوی کا حصہ بنیں گے. اچھا اسد ہم صاحب، پولیٹیکل مقابلہ یہاں کریں پر گے. ایک سر سوال یہ کہ جو پاپولیرٹی کی آپ بات کر رہے ہیں اس پہ تو سر کوئی سوال نہیں ہے، لیکن پاپولیرٹی کا تعلق کوئی بھی کسی بھی جرم سے تو نہیں ہو سکتا. اگر فیض حمید ہی خان صاحب کا نام لے لیتے ہیں اور پھر اگر یہ معاملہ عدالتوں میں چلتا ہے، دین آپ لوگوں کی کیا حکمت عملی ہوگی سر؟ اگر مگر تو بہت باتیں ہو سکتی ہے. جو ہوگا ٹائم کے ساتھ، وقت کے ساتھ دیکھا جائے گا. ہم جو ہے نا ہم تو ٹھیک. اس وقت جو یہ 26ویں آئین اور 27ویں آئینی ترمیم ہوا ہے، اس کے اوپر تو ہمیں بہت سیریس کنسرن ٹھیک. کیا ہے. ہمیں اس پہ بدترین جی. تشویش ہے کہ انہوں نے عملاً طور پر جی. جو ہے نا عدلیہ کو مفلوج کر دیا ہے. عدالتیں جو ہے نا اس کے اوپر اسد صاحب ایک سوال سر یہ بھی ایگزیکٹو اور کہ آپ کی بڑھا بات دیا گیا درست ہے. کہ جب وقت آئے گا اس وقت سچویشن کو دیکھا جائے گا اسد صاحب، لیکن خان صاحب کے اپنے آن ریکارڈ سٹیٹمنٹس موجود ہیں. آپ کی حکومت جانے کے بعد جب خان صاحب بات کیا کرتے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو بجٹ بھی پورے کروانے کے لیے، بندے پورے کروانے کے لیے فون کالز کروانی پڑتی تھی. تو یہ آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ان کا موجود ہے سر. اگر یہ بیانات بھی ثبوت کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں سر؟ دیکھیے، پریشانی کیا، اب کیا ہمارے پاس کوئی مطلب کیا کمی ہے؟ جو جتنی بھی ہوں گی بس دیکھے جائے گا. مطلب یہ ہے کہ عمران خان جیل میں ہے، اس کی بیوی جیل میں ہے، اس کی پوری پارٹی لیڈرشپ جیل میں ہے، اس کی پارٹی کو جو ہے نا توڑ پھوڑ کے لیے تمام حربے استعمال کی جا رہے ہیں. جو ہم پارٹی سے جو ہے نا نشان چھین لیا گیا. جو پارٹی کی جو زور سیٹیں تھی جی. وہ ریوڑیوں کی طرف جو ہے نا بندرباٹ کی گئی. اور یعنی کیا ابھی مزید ایک سختی بڑی کے لیے بات یا یہ ہے، مزید اگر آپ پریشانی کے سمجھتے ہیں لیے اسد صاحب ذہنی طور پر آپ لوگ تیار ہیں؟ اب مجھے فرمائیے سر، وزیر دفاع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 2022 میں فوج کے نئے سربراہ کی تعیناتی کے دوران جنرل باجوہ نے 8-9 دن مزاحمت کی. مجھے کوئی علم نہیں ہے، اور چونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے اس کے ساتھ یہ جو تھوڑا جرت کرے بتا دے کہ اس کو تھوڑی بہت ٹیلی فون میں آ جاتی ہے تو پھر اس کی دماغ ٹھیک ہو جاتی ہے. ان کے اندر تو ابھی کوئی اخلاقی جرت، مطلب جو پرائز سیٹ پہ بیٹھ کے اسمبلی میں ممبر بنے، پھر جو ہے نا وہ ممبر کیبنٹ بنے، اور اس کو یہ ضمیر جو ہے نا کوئی ملامت نہ کرے
تو اس سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ اس کی تو مطلب جو ایگو ہے یا جو اس کی سیلف ریسپیکٹ وہ ختم ہو گئی ہے. یعنی جب آپ پبلک مینڈیٹ کے بغیر 17 سیٹوں والے لوگوں کو آپ نے حکومت میں بٹھایا اور یہ جو ہے نا ایسے قانون سازی کر رہے ہیں اور پھر اتنی بڑی بڑی بڑکیاں مار رہے ہیں, اس کو کوئی شرم نہیں ہے, کوئی حیا نہیں ہے کوئی اس کی. تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ بہرحال ہماری جدوجہد لافل جدوجہد ہوگی. ہم قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی اسٹرگل جاری رکھیں گے, نہ مایوس ہوں گے, ٹھیک نہ ٹھیک ڈریں گے, نہ ٹھیک جو بھی ہوگا دیکھیں حالات کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. فیس کریں گے سچویشن کو. بالکل ٹھیک. اچھا اسد صاحب, کیونکہ یہ بھی اسٹیٹمنٹ خان صاحب کا آن ریکارڈ موجود ہے نا کہ جب انہوں نے اس پہ بیان دیا کہ اگر وہ لوگ آپ کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس آ جائیں, ہم آپ کو ایکسٹینشن دے دیتے ہیں. کیونکہ یہ بھی بات ہوتی ہے کہ اس وقت پھر خان صاحب نے بھی اس وقت کے آرمی چیف کو ایکسٹینشن کی آفر کی تھی. سر کہ میں اس پہ کیا کمنٹ کر سکتا, کسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم نے جو کیا تھا وہ ایک غلط ڈیسیجن تھا, اور جو قانون اور آئین کو جو ہے نا کسی ذات کے تابع نہیں ہونا چاہیے. قانون کو, آئین کو میرٹ کے مطابق جو ہے نا جو اس کا جی مینڈیٹ ہوتا ہے اس کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک. ویسے خان صاحب کا اپنا اسٹیٹمنٹ اسد صاحب موجود ہے. مجھے یہ فرمائیے سر, رانا ثناء اللہ صاحب ہو گئے یا اختیار ولی صاحب ہو گئے, یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ آپشن بھی زیر غور ہے کہ اڈیالہ سے کہیں اور خان صاحب کو منتقل کر دیا جائے سر, اور اس پر سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے. آپ لوگ بھی غور کر رہے ہیں اس بات پر؟ نہیں ویسے بھی اس نے کوئی چیز تو چھوڑی نہیں ہے. اس نے تو عملاً اس ملک کو بنانا ریپبلک بنا دیا ہے. اور دیکھیں پہلے تو یہ ضرورت نہیں کریں گے. اگر انہوں نے اس قسم کی بیوقوفی کی تو اس کو وہ خمیزہ بیکنا پڑے گا کہ یہ اس کے سوچ سے بھی باہر ہوگا. ٹھیک. اسد صاحب, آپ جیسے زیرک رہنما ہو گئے پاکستان تحریک انصاف کے, جو چاہتے ہیں کہ سیز فائر ہو, سچویشن تھوڑی ٹون ڈاؤن ہو, لیکن اس کے برعکس اگر میں پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ دیکھتی ہوں تو وہاں سے ابھی بھی بڑے سخت سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں, عسکری قیادت کو براہ راست نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو سر جو کچھ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر, یہ پی ٹی آئی کی پارٹی پالیسی ہے سر, اس کے تھرو ہو رہا ہے؟ نہیں بالکل پارٹی پالیسی ہے کہ ہم تمام اداروں کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ تمام اداروں کو جو ہے نا وہ پروفیشنل ہونا چاہیے, مضبوط ہونا چاہیے. اگر عدالت ہے, فوج ہے, پارلیمنٹ ہے, جتنی بھی انسٹیٹیوشنز ہیں اس کو اپنے آئین کی جو پیرامیٹرز ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کرنا چاہیے. سر آپ اداروں کا احترام کرتے ہیں, تو جو سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے, سر وہ کون کر رہا ہے؟ کیونکہ پہلے تو آپ کا ایک پروسیجر ہوتا تھا کہ جو بھی کوئی چیز آ رہی ہے شیخ وقاص اکرم صاحب اپروو کرتے تھے, پھر وہ جاتا تھا. آج بھی یہی پروسیجر ہے سر, شیخ وقاص اکرم صاحب دیکھتے ہیں پھر جاتا ہے سوشل میڈیا پر؟ وہ آپ شیخ وقاص صاحب سے پوچھیں کیونکہ وہی ڈیل کرتے ہیں, اور میں چونکہ الائنس کے معاملات کو دیکھتا ہوں تو وہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں. سر آپ کے علم میں تو ہوگا نا, لیکن کیسے بیانات جاتے ہیں عمران خان صاحب کے بیانات ایکس پر کیسے آتے ہیں, اور پھر ایکس پہ جو کچھ چل رہا ہے سر وہ کس کی ہدایت پہ چل رہا ہے اسد صاحب؟ محترمہ آپ شیخ وقاص کو پوچھ لیں, کیونکہ یہ میرا متعلق نہیں ہے. یہ چونکہ جو ہمارا ڈیل کرتے وہی کرتا ہے, اس سے پوچھیں کہ اس کی کیا, وہ آپ کو اپنا اوپینین دے دے گا. صحیح. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو ٹائم کے لیے. بڑے عرصے بعد اسد قیصر صاحب آج پروگرام میں اب شرکت کیا ہے آپ نے, آپ کے وقت کی بہت شکر گزار ہوں. میرے انتہائی معزز مہمان وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں. آپ کے وقت کی بہت شکر گزار ہوں طلال صاحب. سب سے پہلے سر یہ فرمائیے, فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت سنا دی گئی, عمومی طور پر سزا کے بعد مجرموں کو جیل منتقل کیا جاتا ہے سر, تو کیا انہیں کسی جیل منتقل کیا جائے گا یا یہ عرصہ ہے وہ فوجی عدالت میں گزاریں گے؟ طلال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ آپ کو پتہ ہے یہ کورٹ مارشل ہوا ہے, اور اس کا وہ کہاں یہ عرصہ گزاریں گے اس کا فیصلہ بھی انہی کا ادارہ کرے گا, اور یہ بہتر ڈی جی آئی ایس پی آر یا وہی جواب دے سکتے ہیں کہ وہ بقیہ عرصہ کہاں گزاریں گے.
صحیح. طلال صاحب, میاں صاحب سے بات ہوئی ہے اس سلسلے میں آپ کی؟ سر وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس ساری سچویشن کو, ان کا کیا ریئیکشن آیا ہے؟ دیکھیے بالکل میری کوئی ایسی ان سے بات نہیں ہوئی, اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی ہماری باضابطہ پارٹی میٹنگ ہوئی ہے. یہ بات یہ ایک ادارے کا اپنا اندرونی خود احتسابی کا ایک سسٹم ہے, اور جس نے ایک نئی ایگزامپل سیٹ کی ہے کہ وہ کتنا بھی کوئی طاقتور عہدے پہ رہا ہو یا وہ ریٹائر ہو گیا ہو, اگر وہ کوئی غیر قانونی کام کرے گا تو اسے بھگتنا پڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی ایگزامپل سیٹ ہوئی ہے, اور یہ باقی اداروں کو بھی اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اس سے سیکھنا چاہیے. آبرو کا شکوہ جنرل باجوہ سے بھی رہا ہے سر. دیکھیے یہ فیصلہ اس کا ادارہ کرے گا. ان کے ادارے نے جو جنرل فیض کے جو ٹرائل ہے اس میں یہ ایگزامپل سیٹ کی ہے کہ کوئی کتنے بھی اہم عہدے پر ہو, کتنا بھی ضروری ہو, کتنا امپورٹنٹ شخص ماضی میں رہا ہو, اس کے لیے ایک جیسے اصول اور ایک جیسا ضابطہ ہے. تو اس میں یقیناً جو انویسٹیگیشن ہے وہ ان کا ادارہ خود کرتا ہے. اگر اس میں جنرل فیض آ سکتے ہیں تو اگر کوئی اور بھی آئے گا تو یہ ہمیں بات اس ادارے پہ چھوڑ دینی چاہیے جس نے احتساب کی نئی ایگزامپل پاکستان میں سیٹ کی. درست بات. طلال صاحب یہ فرمائیے سر, فیض حمید کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے تحقیقات ہو رہی ہیں الگ سے. کل کی جو ہمارے سامنے پریس ریلیز آئی اس میں بتایا گیا. حکومت کے علم میں ہے سر کیا کردار ان کا رہا؟ کیونکہ الزامات تو ہم ماضی میں سنتے رہے, الزامات تو آتے رہے, لیکن آپ کے پاس یقیناً اس کی کنفرمیشن ہوگی, اس کی اطلاعات ہوگی جو ڈی جی ISPR نے بریفنگ میں اپنے بتایا تھا. طلال صاحب دیکھیں 9 مئی جو ہے وہ پی ٹی آئی نے تنہا یا اس کی قیادت نے تنہا تو نہیں کیا. اس کے پیچھے کوئی ایک پورا ایک پلان تھا, پلان کے پیچھے پلانرز تھے, اور جو پی ٹی آئی کی سیاست اور بانی پی ٹی آئی کی فیصلے ہیں اس میں ماضی میں یہی دیکھا گیا ہے کہ اس میں بہت زیادہ اثر جو ہے, بہت زیادہ اثر و رسوخ وہ جنرل فیض کا رہا ہے, اور وہ چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ بھی ان کی مشاورت کے بغیر نہیں لیتے تھے. تو 9 مئی جیسا واقعات جو ہیں اس میں صرف یہ دیکھیں نا, اتنی جگہوں عسکری جو بہت ساری تنصیبات ہیں ان پر حملے, بیک وقت وہاں کٹے ہونا, اور یہ سارا کچھ جو پلان ہے یقیناً اس کا پلانر کوئی نہ کوئی ہوگا. اور بانی پی ٹی آئی تو تنہا کوئی بھی فیصلہ نہیں کرتے تھے, زیادہ تر فیصلوں میں یہ دونوں کی پارٹنرشپ جو تھی اسی سے یہ فیصلہ کیا جاتا تھا. جی سر, ماضی کے ہی معاملات کو دیکھتے ہوئے اب یہی بات کی جا رہی ہے کہ اس کا جو لنک ہے وہ عمران خان تک جاتا ہے, اور پھر شاید ان کے خلاف بھی اسی طرح کے معاملات ہوں گے. کیا اس کے ثبوت بھی موجود ہیں؟ اس پر میں آپ سے ضرور بات کروں گی. ایک چھوٹے سے بریک کی مجھے کال دی جا رہی ہے. میرے انتہائی معزز مہمان طلال چودھری صاحب ساتھ موجود ہیں. بریک آئیے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی. انتہائی معزز طلال چودھری صاحب ساتھ موجود ہیں. طلال صاحب, سوال میں سر آپ کے لیے چھوڑ کر گئی تھی کہ کیا اس کے ثبوت بھی موجود ہیں, کیونکہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ اب معاملہ وہاں تک جائے گا, یہ جو 9 مئی کے حوالے سے جو چیزیں ہوئی ہیں. سر دیکھیں, اگر ایک ادارے نے اپنے اتنے بڑے افسر کو اپنے سزا دی ہے تو دوسروں کو بھی معافی تو نہیں ملنی چاہیے. اور ان کی جو بھی ایکٹیویٹی تھی آفٹر ریٹائرمنٹ اس کے پارٹ اینڈ پارسل جو ہیں وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ بانی پی ٹی آئی بھی ہیں. اور یہ ساری باتیں, یہ سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کو خود چاہیے تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح کے لوگوں سے, ان کی جو سیاسی ونگ ہے وہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتا اس انتشاری ٹولے سے. اور اس کے بعد دیکھیے نا, بہت سارے کیسز پینڈنگ پڑے ہیں سال سے عدالتوں میں. عدالتوں کو بھی چاہیے کہ 9 مئی کے فیصلے اگر بر وقت ہوتے تو 26 نومبر نہ ہوتا. اگر 9 مئی کے فیصلے بر وقت ہوتے تو ان کو ایک پروپیگنڈا اور ایک جھوٹا نیریٹو بیچنے کا موقع نہ ملتا. تو بات 9 مئی کا فیصلے میں تو بانی پی ٹی آئی کا 200% ہاتھ ہے. یہ تو ممکن نہیں, پی ٹی آئی کے لوگ ہی تھے, کس کے حکم پہ گئے؟
ان بانی پی ٹی آئی کے میٹنگز کہاں ہوتی رہی؟ ان کے گھر ہوتی رہی. پلان کہاں بنتا رہا؟ ان کے گھر بنتا رہا. کن جگہوں پہ جانا ہے، کس نے جانا ہے، کس نے لیڈ کرنا ہے. تو پورے کا پوری منصوبہ بندی یہ بانی پی ٹی آئی نے 9 مئی کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جی طلال صاحب، فیصل وافدہ صاحب کو بڑا قریبی سمجھا جاتا ہے سر اسٹیبلشمنٹ کے. وہ کہہ رہے ہیں، انکشاف کریں کہ جنرل باجوہ کی غفلت تھی، لیکن جیسے ہی ان کو یہ سارا معاملہ پتہ چلا تو انہوں نے فیض حمید کو ہٹانے کی کوشش کی، اس لیے وہ ان تمام معاملات سے بری ذمہ ہیں. اگر میں اسی سچویشن میں وزیر دفاع کا اسٹیٹمنٹ دیکھتی ہوں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ آخری وقت تک فیض حمید کو آرمی چیف بنوانا چاہتے تھے. آپ نے سر اس دور میں بڑی مشکلات بھی جھیلی ہیں، وہ بھی ہمیں یاد ہے، اور آپ بہت باخبر بھی ہیں. تو سر کون صحیح کہہ رہا ہے اس سارے معاملے میں؟ دیکھیے، ایک تو سب سے پہلے ہمیں بہت سارے اندازے نہیں لگانے چاہیے، کیا سرائیاں نہیں کرنی چاہیے. ہمیں ان کے ادارے پہ چھوڑنا چاہیے کہ وہ اس تحقیقات میں کون شامل تھا اور کون نہیں شامل تھا. باقی وزیر دفاع مجھ سے بہت سینئر ہیں اور بہت زیادہ انفارمیشن رکھتے ہیں. بہت سارے معاملات کا ان سے خود انہوں نے اس میں سے گزرے ہیں یا انہیں ڈائریکٹ اس کی معلومات ہیں. تو وزیر دفاع کا کہا ہوا بہت ہی اہم ہے. میرا خیال ہے کہ میں تو اسے کم از کم اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں ڈینائی کر سکوں. جی تو طلال صاحب، ایک طرف حکومتی معاملہ ہے، دوسری طرف آپ کی اپنی پارٹی بھی ہے، اور آپ کی پارٹی میں سے ہی یہ شکوے بھی آتے رہے ہیں. تو کیا سر آپ لوگ خود بحیثیت پارٹی کیا اس معاملے میں کوئی شکایت وغیرہ لے کر جائیں گے عدالت میں سر؟ دیکھیں، پارٹی نے فیصلہ اسی وقت ہی کر لیا تھا جب میاں نواز شریف وطن لوٹے اور مینار پاکستان پہ جلسہ ہوا. تو مینار پاکستان پہ جلسے میں میاں نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ وہ اپنی ذات کے حوالے سے، اپنی پارٹی کے حوالے سے جو بھی ظلم زیادتی ہوئی ہے وہ تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا ہے اس کی معافی نہیں ملنی چاہیے، اور اس کے اگینسٹ اس اداروں کو اپنی خود احتسابی کرنی چاہیے. تو اگر ایک ادارے نے شروع کی ہے تو دوسروں کو بھی کرنی چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ثاقب نثار اور کھوسا اور گٹو سیو یہ سارے کوئی اب علیحدہ سے کچھ کر رہے تھے. یہ بھی کسی نہ کسی گیم پلان کا حصہ تھا، اور یہ سارے کے سارے لوگ اس بات کے ذمہ دار ہیں جو 4 روپے کی روٹی 24 روپے کی ہوئی، جو پاکستان کے سفارتی تنہائی کا شکار ہوا، پاکستان کو بزدار جیسے لوگ دیے گئے یہاں سے. اس کے علاوہ جو بیڈ گورننس کی ایگزامپل سیٹ کی گئی، اس کے بعد اداروں کو استعمال کر کے اپنی ذات کے لیے کس طرح بنی گالا کو منی گالا بنایا گیا، کہاں ہیروں کی اور کیا کہتے پورے توشخانہ کی ٹریڈنگ ہوتی رہی. تو یہ سارے کچھ جو ہوا ہے اس میں کوئی ایک آدمی تو شامل نہیں، اور اس میں عدلیہ کے بڑے لوگ یقیناً شامل ہے. عدلیہ کو خود چاہیے کہ وہ اسی طرح ان کا ٹرائل کریں جیسے جنرل فیض حمید کا ہوا ہے. نہیں تو کوئی نہ کوئی کرے گا تو پھر زیادہ انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. بطور پارٹی سر آپ لوگ کوئی شکایت کریں گے، وہ چاہے جنرل فیض کا معاملہ ہو یا چاہے جو عدالت کے سابق لوگ ہیں، ججز ہیں، ان کے خلاف؟ دیکھیں، ایک ہم نے کہا نا کہ ہم اپنی ذاتی حوالوں سے جو کچھ بھی ہوا، ہمارے فیصلے جو تھے، جو ہم کال کوٹریوں میں رہے، نااہلیوں سے لے کے کال کوٹریوں تک، جلا وطنیوں سے لے کے جو ظلم ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پورا گٹھ چوٹ جو تھا، اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ یہ نیب نیازی گٹھ چوڑ ہے، یہ فیض نیازی گٹھ چوڑ ہے، یہ پی ٹی آئی کا ایک پورا گٹھ چوڑ جو تھا وہ اسی طرح عدلیہ کے کچھ لوگوں کے ساتھ. لیکن ذاتی حوالوں سے، پارٹی کے حوالے سے ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہمارا فوکس گورننس پہ ہے، پاکستان کے مسائل پہ ہے، عام آدمی کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہے. آپ پنجاب کی پرفارمنس دیکھ لیں، آپ وفاق میں شہباز صاحب کا دن رات کام دیکھ لیں، سفارتی تنہائی سے نکالنا ہو، اکانومی بہتر کرنا ہو، دہشت گردی ہو. تو ہمارا فوکس بہت زیادہ اس سائڈ پہ ہے. ہم ڈلیور کر کے یہ ثابت کریں گے کہ جو پہلے ہوا وہ پاکستان کے ساتھ بھی ظلم ہوا، وہ نہ ہوتا تو پاکستان بہت دیر پہلے آج سی بہتر پوزیشن میں ہوتا. صحیح. یعنی طلال صاحب، ویسے ماضی میں بھی اور ابھی بھی آپ لوگ بتا تو دیتے ہیں کہ شکایت ہے کیا، لیکن لکھ کر کسی جگہ پر یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کر لیا ہے کہ یہ طے ہو گیا ہے کہ لکھ کر کہیں پر کوئی شکایت نہیں کی جائے گی، جو کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے، بتا دیا گیا ہے، اب ڈلیور کر کے دکھائیں گے.
دیکھیں جنرل فیض کے اگینسٹ سب سے پہلی جو ریٹن شکایت تھی، اگر کسی نے حوصلہ اور بہادری دکھائی تھی تو وہ مریم نواز تھی، جو اسلام آباد ہائی کورٹ ان کے اگینسٹ ایک پورے کا پورا اپنی پٹیشن لے کے گئی تھی، اور یہ پہلی شکایت تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم صاحبہ لے کے گئی تھی. آپ کی بات بالکل درست ہے. جی اس کے بعد اس وقت کسی کا حوصلہ نہیں تھا کہ کوئی نام بھی ان کا لیتا. ان پر الزام لگانا یا بتانا کہ انہوں نے کیا 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 ہے، یہ تو کسی کی ہمت ہی نہیں تھی. تو اس وقت ہم نے کیا ہے، اداروں نے یہ اس وقت، اس کے بعد ہی یہ چیزیں آئیڈینٹیفائی ہونا شروع ہوئی ہیں. تو ہم جہاں ہمت اور دکھانی ہوتی ہے دکھاتے ہیں، لیکن اس وقت حکومت میں ہونے کی وجہ سے ہمارا پورے کا پورا فوکس پاکستان کے لیے ڈیلیور کرنا ہے، اور کسی سے انتقام لینا نہیں ہے. کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم حکومت کو استعمال کر کے وکٹمائز کر رہے ہیں، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پوری وسائل اور اپنی توجہ جو ہے وہ گورننس پہ رکھیں، اور وہ اس وقت ہے. بہرحال اداروں کو کرنا چاہیے، نہیں کریں گے تو یہ پاکستان آگے نہیں چل سکتا. اسی طرح کرنا چاہیے جیسے فوج نے احتساب کیا. احتساب کیا، بالکل درست بات. سر مجھے یہ فرمائیے، فیض حمید کیا سر عمران خان کے خلاف گواہی دے سکتے ہیں، اور پھر ان کا معاملہ بھی فوجی عدالت میں جا سکتا ہے؟ کیونکہ آپ کے کافی سارے ساتھی وزراء یہ بات کر رہے ہیں. اور پھر اس کا ضمنی سوال یہ بھی لے لیجئے سر کہ پچھلے دنوں جب ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھیں تو اس وقت کسی میکنزم کی بات کی جا رہی تھی کہ حکومت کی جانب سے کوئی میکنزم وضع کیا جائے گا کہ جس کے بعد پھر اگر صحت کے حوالے سے ملاقات کرنی ہے تو پھر وہ کیا جا سکے. تو سر اگلے حصے میں یہ بھی جواب دے دیجیے گا کہ ملاقات کے لیے کوئی میکنزم بن گیا ہے؟ دیکھیے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کون گواہی دے گا، لیکن اس بات کی گواہی تو پورا جہان دے رہا ہے کہ فیض نیازی گٹھ چوڑ تھا. یہ سارے اکٹھے تھے، یہ پارٹنرز تھے، یہ پارٹنرز ان کرائم ہیں. اور ایک ایک چیز میں تو اپوزیشن میں جب بانی پی ٹی آئی تھے تو بہت سارے فیصلوں پر مہر جنرل فیض کی ہے. تو یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب گواہی دیتے ہیں نہیں دیتے، عدالت کیا کرتی ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. باقی جو آپ ملاقاتوں کی بات کر رہی ہیں، تو عمران خان کی ملاقاتیں جیل مینول کے تحت ہو سکتی ہیں، اور جیل مینول میں عدالتی حکام جیل حکام ہی فیصلہ کریں گے کہ کس کی ملاقات کب ہونی ہے. کسی ڈکٹیشن سے ملاقات نہیں ہوئے گی، کسی دھرنے سے نہیں ہوگی. اور جس طرح انہوں نے ملاقات کرنے کے بعد جو قوانین اور عدالتی حکم کا مذاق اڑایا، اس کے بعد ملاقاتیں جلد مجھے ہوتی نظر نہیں آ رہی. صحیح ہے. اچھا سر، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ فیض حمید کے رینک بھی اور جو مراعات ہیں وہ واپس لی جانی چاہیے یا لی جائیں گی سر؟ سر میرا خیال ہے جب سزا ہو جاتی ہے تو پھر غالباً یقیناً رینکس اور باقی چیزیں تو نہیں رہتی. جو بندہ سزا یافتہ ہو اس کے لیے تو پھر کوئی چیز وہ انٹائٹلڈ نہیں رہتا. یہ میری اپنی ایک جو سوجھ بوجھ ہے وہ کہتی ہے. تو اس کے لیے تو باقی جو لیگل ایسے معاملات کو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن جب سزا ہو جائے تو پھر آپ میرا نہیں خیال تنخواہ لینے کے، پینشن لینے کے یا کوئی پرکس پریولیج لینے کے حقدار رہتے ہیں. صحیح. طلال صاحب، آپ کی منسٹری سے ریلیٹڈ سر ایک سوال یہ بھی کہ عادل راجہ اور شہزاد اکبر کی واپسی کے لیے بڑی کوششیں ہو رہی ہیں سر حکومت کی طرف سے. برطانیہ کے ساتھ ہمارا مجرموں کی حوالگی کے حوالے سے کوئی معاہدہ تو نہیں ہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا میں کچھ جگہوں پر یہ رپورٹ ہوا ہے کہ ہم نے برطانیہ کو گرومنگ گینگ کے ملزمان کے بدلے میں ان کی حوالگی کی پیشکش کی ہے. طلال صاحب، یہ بات درست ہے؟ دیکھیے کسی کوئی بارگیننگ نہیں ہو رہی، کوئی کنڈیشنل چیزیں نہیں. برطانیہ کے ساتھ ہمارے بڑے زبردست تعلقات ہیں. ابھی بھی برطانوی وزراء اور ہمارے وزراء ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں، حکومتیں رابطے میں رہتی ہیں. بڑا اچھا کوآپریشن چل رہا ہے ہمارا. بہت زیادہ کوئی 1.5 بلین سے 2 ملین کے قریب پاکستانی جو ہیں ہمارے بھائی بہن ادھر رہتے ہیں، تو ہمارا ان سے ایک بڑا مضبوط رشتہ ہے. باقی یہ ان لوگوں کی حوالگی کا مطالبہ صرف وہ ہمارے یہاں پر یہ نہیں کہ مطلوب ہیں یا اشتہاری ہیں، بلکہ وہ یو کے قوانین میں بھی ان لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہیں. تو ایسے لوگ جو کہ یو کے میں بھی جھوٹے قرار دیے گئے ہوں اور ان کو سزائیں دی گئی ہوں، تو اس کے بعد ہمارے جو الزامات ہیں وہ تو ویسے ہی سچ ثابت ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں،
کیوس کریٹ کرتے ہیں, یہ کسی کے ایجنڈے پہ ہیں, اور اس کے بعد یہ ہمارے ملک میں وہاں بیٹھ کے ایک کئی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں ان کی انہی وجہ سے کہ جس کا نقصان پاکستان کو بہت ہوا ہے. تو ہم نے یہ جو ان سے کہا ہے, یہ ایک اصولی موقف ہے ہمارا, اور یہ ہم نے باقی بہت سارے ملکوں کو اور بھی ایک جو قانونی طریقہ آنے والے دنوں میں بہت سارے لوگ. جی سر, آنے والے دنوں میں امکان ہے ان کی واپسی کا؟ دیکھیں جی, دیکھیں ہم تو کوشش کر سکتے ہیں اور کوشش ہو رہی ہے. یہ ہمارا پاکستان کا حق ہے. پاکستان کو وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو نقصان دیا ہے باہر بیٹھ کے سازش کرتے ہیں, یہاں پر ایسا ماحول بناتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو انسائٹ کیا جاتا ہے, بھڑکایا جاتا ہے, اور پھر اس سے کوئی بہت ایسا نقصان لوگوں کی جان و مال کا نقصان ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کا برطانوی قوانین کے تحت بھی وہ وہاں پر لائبل ہے, اور یہاں بھی ہم تو چاہیں گے کہ وہ پاکستان آئے ہر صورت. بالکل ٹھیک. آخر میں سر ایک ٹویٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کا ایک ٹویٹ ہے, ایکسٹریملی ڈس اپوائنٹڈ بائی دا بیہیویئر آف ایکٹنگ نیشنل اسمبلی اسپیکر, اور اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کے سوشل میڈیا پیج کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ اسپیکر کو سیشن مؤخر کرنے کی ہدایت دی گئی ہے تاکہ میرا توجہ دلاؤ نوٹس نہ ہو سکے. اجلاس کو مؤخر کرنا نہایت چھوٹی اور گھٹیا سیاسی چال ہے, ایسا لکھ رہی ہیں آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ. طلال صاحب, 2 دن پہلے جو اجلاس مؤخر ہوا ہے اس کے حوالے سے وہ کہہ رہی ہیں کہ غالباً اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نام دینا تھا. کوئی ایسی بات نہیں ہے. اتنا میرا خیال ہے کہ کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی, نہیں تو اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر ان کا ہے, وہ ہمارے اتحادی ہیں, اور اجلاس پھر بھی ہوگا. یہ توجہ تو لا نوٹس اگر اس پہ ایک دفعہ بات نہیں ہوئی تو نیکسٹ ٹائم ہو سکتی ہے. تو میرا خیال ہے اس معاملے کو سلجھا لیا جائے گا, اور اتنا سخت بیان انہیں نہیں دینا چاہیے تھا. صحیح, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. معزز طلال چودھری صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے. آنے والے وقتوں میں مزید یہ سزا سے ریلیٹڈ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, عمران خان کے حوالے سے امپورٹنٹ گفتگو کر رہے تھے. آپ کے وقت کی بے حد شکر گزار ہوں. پروگرام کے آخر میں ناظرین, سیدہ, طیبہ, طاہرہ, زاہدہ, عابدہ, دانیہ, ولیہ, معصومہ, تقیہ, لفیہ, زکیہ, مستورہ, محروسہ, مسلیہ, قائمہ, راکعہ, ساجدہ, صالحہ, صائبہ, شہزادی کونین, سرداران جنت کی ماں, مولا علی کی زوجہ, رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک, مومن عورتوں کی راہ نجات, فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت پر ان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہوئے آپ سے اجازت لیتے ہیں. کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. پھر اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. فلسطین کو اور کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.